आदाब, सलाम अर्ज़ हैं। सब्ज़ बाग के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हस्ब मामूल मैं हूं बशारत और मेरे साथ हैं रिजवान। क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। आज के सब्ज़ बाग के एपिसोड में हम अपने पिछले एपिसोड की डिस्कशन को जारी रखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी मुलाजमतें, बेरोज़गारी और मेरिट के ऊपर बात करने की कोशिश की थी, और आज उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे जिस पॉइंट पे हम इस डिस्कशन को छोड़ गए थे। तो रिज़वान, हम मेरे ख़्याल से बात कर रहे थे सरकारी मुलाजिमत के फ़ायदे, नुकसानात और दीगर पहलुओं पे। तो उसमें हमने मज़ीद इजाफ़ा करना है। तो आप क्या बिल्कुल। कहते हैं, हम कहाँ से शुरू करें? मेरे ख़्याल में नुकसानात तो कोई नहीं है, ज़ाहिर है सरकारी मुलाज़मत जो है वो आई थिंक फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम्म। अलबत्ता कुछ मसाइल ज़रूर हैं उसके इर्द-गिर्द जिनको हमने अनटेंगल करने की एक कोशिश की है पिछले एपिसोड में भी। और इस पार्ट में भी हम देखेंगे कि मेरिट और कोटा का जो मसला है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्पेसिफिकली, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ हम आगे बढ़ते हुए हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक रिसेंटली ही इसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की प्रोटेस्ट के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान ग्रेजुएट अलायंस का जो इनकाद हुआ है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, यूथ ग्रुप्स जो हैं, प्रोफेशनल्स की यूथ की ग्रुप्स जो हैं वो अब ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो गई हैं इस मसले को लेकर। उसको आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नुकसानात तो आपने कहा कि कोई नहीं है सरकारी मुलाजमत के या सरकारी नौकरी के। तो मसाइल क्या हैं ऐसे जो हम देख रहे हैं या हाँ, देखेंगे? जैसे हमने अपनी प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर भी एक चीज़ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे, इट्स क्वाइट आउट देयर कि गिलगित बल्तिस्तान एक बॉर्डर रीजन है और यहाँ पे ज़ाहिर है सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट आ जाए, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंडर तो है ही है, लेकिन यहाँ की दीगर भी मुहर्रिकात जो हैं वो भी इस्लामाबाद के अंडर होनी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एक खास नज़र से, एक खास पहलू से होती हैं। और हमने अक्सर देखा है कि हमारे वहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीसी, एसी और इस तरह की जो की पोजीशंस हैं इसके अंदर नॉन लोकल्स जो हैं वो आते हैं और नॉट नेसेसरली सेइंग कि देयर इज एन इशू विद दैट, बट हम जो प्रीवियस डिस्कशन में बात कर रहे थे कि अगर लोकल्स जब उस अहल हो गए हैं, जब हमारे वहाँ इतनी परसेंटेज की लिटरेसी रेट्स आ गई हैं, इतने लोग बाशऊर हो गए हैं जो कि हम क्लेम करते हैं, एनजीओज हम्म। की डॉक्यूमेंट से उठा के हम क्लेम करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमें इस मामले में भी आगे बढ़ के सोचना होगा और न सिर्फ एक तरफा ही सोचा जा सकता है, बल्कि हुकूमत को भी एफपीएससी के तर्ज पे जीबी पीएससी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का इनकाद होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि लोकल्स को भी हमारे इस प्रोग्राम से एक तासुर ये नहीं जाना चाहिए किसी तौर के हम खुदा न खास्ता एंटी गवर्नमेंट जॉब को एक कैंपेन चला रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम चाहेंगे कि लोग, यंगस्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडेड हैं, जो पावर के इस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो मसले के हवाले से आपकी बात की है, नॉन लोकल्स और लोकल्स का एक जो मुअम्मा है, उसमें हमने हिस्टोरिकली देखा भी है और हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं कि कैसे जो नॉन लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक तो ये तासुर बहुत आम मिलता है कि जनरली पब्लिक और सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है कि स्टिल जो इम्प्रेशन है वो एक वाइस रॉय का लिया जाता है कि जी जो पावर बिल्कुल। डायनेमिक्स में है वो बहुत क्लियरली हमें नज़र आता है। और उसके साथ साथ फिर जो कुछ सेंसिटिव मामलात होते हैं, लोकल कल्चरल, लोकल सेंसिटिविटीज़, लोकल कॉन्टेक्स्ट के जो मामलात हैं, उनसे एजुकेट, एक तो अगर इवन चलें बाहर से भी आते हैं, नॉन लोकल्स भी आते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर ये एक मसला है। और हमने देखा है कि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में सामने आई भी हैं, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स की सर्टन रिएक्शंस की वजह से या सर्टन लोकल इनसेंसिटिविटीज़ की वजह से कुछ इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। तो इस पे मेरे ख़्याल से काम करने और सोचने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जब लोकल्स जो है ना वो सीएसपी के पीछे इतने लगे हुए हैं और वो सीएसपीज़ प्रोड्यूस हो भी रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से उनको इस डायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर इस इन इलाक़ों में भेजा जाए और उनकी खिदमत यूटिलाइज़ की जाए,
تو کسی حد تک اس طرح کے مسئلوں میں کمی آ سکتی ہیں، اور کیونکہ پھر گلگت بلتستان کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے جو ان تمام معاملوں میں وی کانٹ اگنور اٹ، تو اس حوالے سے یہ پھر اور ایک ملٹی لیئرڈ سچویشن میں یہ ایشو چلا جاتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی میرے خیال سے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل یہ مسائل والا پہلو میرے خیال سے ہم اس پہ فی الحال اتنی ہی بات چیت ہماری ہو سکتی ہیں۔ اب میرٹ اور کوٹا، تو اب کیا جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ایک تو ہمارے پاس کئی کانٹریکچوئل ملازمین کو پکا کرنے کی بات چل رہی ہے، اس میں پھر کہتے ہیں کہ جی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی میرٹ کو یقینی بنایا جائے، اور یہ جو کوٹا کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو یہ بھی رضوان میرے خیال سے ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ آپ 100% کوٹا بھی کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا 100% میرٹ بھی کیا اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل یہ ایک ڈیلیما ہے بیسکلی، اور ڈیلیما کہنے سے میرا مراد یہ ہے کہ بالکل جب ظاہر تعلیم کا معیار ایک سا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پھر انٹر ریجنل ڈفرینسز جو ہیں، ریجن کے اندر بھی جو ڈفرینسز ہیں، اور پھر ظاہر گریٹر پاکستان کے ساتھ، گریٹر کنٹری کے ساتھ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ڈفرینسز ملٹی لیئرڈ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بیسس پہ آپ 100% میرٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ 100% آپ جو ہے اس کو کوٹا بیس۔ کوٹا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہوں، ہونا چاہیے دیر شوڈ بی آئی تھنک فیئر مکس آف بوتھ، اور کس طرح ہونا چاہیے، مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پاس کوئی اس طرح کا ماڈل موجود نہیں جس کے بیس پہ میں کہوں کہ اس طرح سے ہے، کیونکہ ان سب کی ہم ظاہر ایکٹیوسٹس کے طور پہ ہم صرف نعرہ ہی مار سکتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، لیکن برابری کو کس طرح سے آپ فارمولیٹ کر کے پالیسی کی شکل میں کس طرح لے کے آتے ہو، پھر اگین یہ جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا، ریجنل پروونشل گورنمنٹ کا، اور پھر ظاہر ہے سینٹرل جو گورنمنٹ ہے، یہ ان کا کام ہے اس میں دیکھتے ہوئے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، اور پھر کسی طور ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ صرف کریم کو ہی سرو کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے وہاں کریم کا بڑا، خیر پوری دنیا میں ہے لیکن ہمارے وہاں کریم کا بڑا معاملہ، اور پھر اس آنے والے میں نے سنا ہے کہ خان صاحب نے اب جا کے ہمارا جو پیکج ہے وہ اعلان کرنا ہے بلتستان کے اندر جا کے، یہ جو بالکل 2021 ڈیولپمنٹ پیکج ہے سوئس سوئس ماڈل ماڈل کے والا۔ شکل، سوئس ماڈل کے طرز پہ جو بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر بالکل۔ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 یونیورسٹیز کو سنگل آؤٹ کر کے ملینز میں فنڈز رکھے ہوئے ہیں، ہوں، پورے پاکستان کی 2 یونیورسٹیز کا نام لے کے۔ ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس حکومت کے اندر کچھ لوگ ان 2 انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو اچھا لگ رہا ہے، ہوں، یا پھر اور کوئی معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک میرٹ اور کوٹا کا جو ڈیبیٹ ہے، سوری، اس کو بھی ایک فیئر بیلنس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ایک طرح سے پورٹرے کرے یہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ان ٹرمز آف امپلائمنٹ، ان ٹرمز آف دیگر جو فیکٹرز اس کے اندر، ان کی ایک ہوں۔ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، میرے خیال سے یہ صرف ایسا کوئی سسٹم نہ ہو جو صرف کریم کو سرو کرے، کچھ لسی اور دودھ کو بھی سرو کرنے والی سسٹم ہونی چاہیے میرے خیال سے۔ بالکل صرف بالکل کریم ہی کھاتے رہیں گے تو میرے خیال سے کولیسٹرول اور دیگر کئی ایشوز ہو سکتے ہیں۔ نمک تو آلریڈی ہم زیادہ بالکل استعمال کر رہے ہیں اس ریجن میں، تو بالکل، اور آپ ہم صحیح جیسے کہہ جو رہے خاک چاہے ہمارا کیا ہوگا؟ ہیں۔ ہم شاید اس سے بہت دور ہے، ہم صرف قہقہ چائے پہ ہی گزارا کرتے رہیں گے۔ ذرا تو کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے میرے خیال سے۔ آن اے سیریس نوٹ، یہ میرٹ بھی اگر ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا سینسٹیو ہونا پڑے گا کہ کیا آیا بنیادی کوئی ایک معیار ہم سب کے لیے رکھ سکتے ہیں جب اتنے علاقے کے جو ریجنز ہیں اس میں اتنی ریسورسز یا اسی لیول کی ایجوکیشن یا اسی لیول کا انفارمیشن یا ایکسیس یا یہ سب نہیں ہیں، تو پھر ایک بنیادی جو میرٹ کا ایک ہوگا لیول وہ کیا ہوگا؟ تو یہ میرے خیال سے ان بالکل ریلیونٹ اداروں کو اس پہ بیٹھ کے، یہ بہت ایک سیریس معاملہ ہے، اس پہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کی پالیسی لے کے آنا ہوگا جس میں یہ سارے عوامل ان کا خیال رکھا جائے اور پھر ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ بالکل اس کے علاوہ پھر اس سب سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو کرنٹ سچویشن ہے، گلگت بلتستان میں جو ہے نا وہ کوئی 6,000 کے قریب کانٹریکچوئل ملازمین جو مختلف دور کی حکومتوں میں پتہ نہیں کس طرح سے بھرتی ہوئے یا ان کو نوکریاں ملی، کانٹریکٹ کی، پروجیکٹ کی، یا کانٹیجنسی کہتے ہیں، مجھے تو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے، اگر میں یہ ورڈ بھی ٹھیک بول رہا ہوں یعنی یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ مستقل ہونا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی دھرنا دیا ہے کہ جی آپ مستقل کریں، اور اس دھرنے میں ینگ یوتھ سے لے کے ایجڈ لوگ شامل ہیں جو کافی عرصے سے مختلف
پوزیشنز پہ، کانٹریکچوئل پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پرماننٹ ہو اور انہیں مستقل سرکاری نوکری ملے. تو جب یہ سامنے آئے تو پھر ان کے اس سٹائنس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یوتھ کی کوئی فورمز کی شکل ہمارے پاس آئی. اس میں پھر یہ جی بی گریجویٹ الائنس کے طور پہ ابھی ابھر رہا ہے، جو کہ مختلف ریجن میں، غزر میں اور دیامر میں تو پہلے سے ہی تھا. دیامر باشا ڈیم سے ریلیٹڈ جو دیامر گریجویٹ الائنس نے جی ہاں. پروٹیسٹ کیا، تو ایک اس الائنس کا وجود آیا. اور پھر یہ کہہ رہے کہ نہیں جی، آپ کیسے اس طرح کانٹریکچوئل ملازمین کو، اتنے ساروں کو آپ ایک ساتھ مستقل کرنے جا رہے ہیں، یہ تو میرٹ کی پامالی ہے، یہ تو جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے کھپائے گئے ہیں سسٹم میں، تو آپ ان کو اس طرح سے مستقل نہیں کر سکتے ہیں. کانٹریکٹ مینز کانٹریکٹ، تو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو آپ انہیں گھر بھیج دیں، اور پھر اگر ملازمتیں ہیں، ویکنسیز آپ کے پاس ہیں، پوزیشنز ہیں، تو ان کو ایڈورٹائز کرے اور ایک فارمل ٹیسٹنگ پروسیس کے تھرو جو ہے نا وہ ان دوبارہ انڈکشن ہو. تو اس کی کیا سچویشن ہے؟ یہ دو فریکشنز جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہیں. اور پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اس طرح کی اگر کوئی بھرتیاں ہوئی ہیں یا کوئی اللیگل مینز استعمال ہوئی تو اس کی ڈیٹیلز آپ، انہوں نے باقاعدہ اپنا ایڈریس بھی دیا تھا کہ آپ ان کو ارسال کریں، اور کوئی کمیٹی بھی بنائی ہے جو اس کو دیکھیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، کچھ انقلابی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ کیا ان سب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا نئے سرے سے ان پوزیشنز پہ بھرتیاں ہونی چاہیے میرٹ پہ؟ یا کیا حل اس کا نظر آتا ہے؟ اور کرنٹ سچویشن کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ 6,000 لوگ جس طرح سے بھی ہوں، اگر وہ برسر روزگار ہیں کسی بھی طور، مجھے نہیں پتا وہ ورکنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن کنٹینجنسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو بیک اینڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ کل کو کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے تو ہم آپ کو بلا لیں اور اس میں ہوں استعمال میں لے آئیں آپ کو. تو میرے خیال میں اسی طرح سے کانٹریکٹ کا بھی یہی ہے. اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو آپ نے بھی کہا اور ہم نے بات کی گلگت بلتستان گریجویٹ الائنس کے ایک ایکٹیوسٹ سے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان میں سے بیشتر جو لوگ ہیں وہ مختلف ادوار میں پولیٹیکل پارٹیزن بیسس پہ ان کو ہائر کیا گیا ہے. اور انفیکٹ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ گوسٹس ہیں. گوسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا نام تو فائلوں میں ہے، ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں، لیکن جس محکمے کا وہ حصہ ہے اس میں وہ کبھی نظر ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس میں گریڈ 1 سے لے کر آئی تھنک گریڈ 14-15 تک بات جاتی ہے. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کو 17-18 میں فلی انڈکٹ کیا جائے اور ایک بلینکٹ جو ہے وہ ڈیسیجن آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان سب کو جو ہے وہ پکا کیا جائے. اب اس کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں میں جب سے یہ لوگ ظاہر ہائر ہوئے ہوں گے، اس دوران ہمارے ہاں نہ صرف گلگت شہر کے اندر کے آئی یو جو ہمارے جو کیمپس ہے وہاں سے، بلکہ اکراس پاکستان، اکراس دا گلوب، جس میں ہم خود بھی شامل ہیں، اس عرصے میں ہم خود فریش گریجویٹس آئے ہیں. اور میرے خیال میں ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ بیچ میٹس ہمارے ساتھ جو گریجویٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بھی ٹیسٹ کے بیسس پہ، ان کی کوالیفیکیشن کے بیسس پہ ان کو ہائر کیا جائے. لیکن اب 6,000 کے اوپر ایک بلینکٹ ڈیسیجن کرنا میرے خیال میں آسان تو نہیں ہوگا. اب حکومت ایٹ بیسٹ یہ کر سکتی ہے کہ اس کے اندر اگر ان کو جیسا ہم نے اس ایکٹیوسٹ سے سنا، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ اپنی اینڈ سے بھی کچھ ورک کر کے، انویسٹیگیشن سورٹس کر کے پرووائڈ کر رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر ہاں صاحب جی کو. بالکل. رضوان، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور اس میں میرے خیال سے ہمیں انہوں نے جو جن ایکٹیوسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا جن کارکن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے کہ ہم ان کا نام مینشن کر سکتے ہیں. یہ ہمارے جو گریجویٹ الائنس سے جو ایفیلیٹڈ کارکن ہیں، یہ عنایت عبدالی صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ سے اس سے آگاہ کیا ہے. تو ان کے مطابق یہی ہیں بالکل کہ وہ مختلف ریجنل گریجویٹ الائنسز ابھی بنانے میں مصروف ہیں. بلتستان سے لے کے دیامر اور دیگر غزر، ہنزا وغیرہ میں ان کی بات چیت چل رہی ہے. تو بہت ہی انیشل سٹیجز پہ ہیں یہ، اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں ان کو ترتیب دینے اور فائنلائز کرنے کے پروسیس میں ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ پروٹیسٹس بھی، یہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ کیا گیا ہے. یاسین میں ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ جو گریجویٹ الائنس سے منسلک لوگ ہیں ان کی طرف سے. اور پھر یہ جو بتا رہے تھے ان کے آپشنز میں، ایک تو یہ ہے کہ اول تو یہ اس کو ریزسٹ کریں گے، اس طرح کی لوگوں کو پرماننٹ کرنے کی. اور ایک تو یہ وزیر اعلیٰ سے ملیں گے، اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے، یہ بتا رہے تھے.
اور پھر یہ کورٹ لیگل جو ایک چینل ہے اس کو بھی یوز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کورٹ جائیں گے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈس کو لے کے، اور اس کی جو لیگل وہ آپ شاید ہمیں مزید بتائیں گے کہ کوئی صوبہ سندھ کا کوئی ایکٹ، ریگولیٹری ایکٹ سندھ ہائی کو کورٹ کا، کاپی جی کیا جی بالکل، گیا ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ ہائی کورٹ سے جو کانٹریکٹ ملازمین کو پکا کرنے کے لیے جو رولنگ ہوئی تھی، اس کو اپیرنٹلی پیپلز پارٹی کے دور میں گلگت بلتستان کے اندر اس کو کاپی کیا گیا ہے، جس کے بیسس پہ اب بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سب کو جو ہے وہ پرماننٹ کریں. پکا کی پرماننٹ کیا جائے. ٹھیک ٹھیک. ہے، تو ایک اور ایک بات تو یہ ہے اور پھر وہ یہ بھی جی بتا رہے تھے کہ اسی طرز پہ پھر پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کی حکومت نے بھی اسی کو بڑھایا اور اس کو مزید مستحکم کیا، اور کوئی ٹیسٹنگ باڈیز کو بھی کانٹریکٹس دیے گئے ہیں یا اس طرح کچھ معاملات تھے، وہ اس کا بھی ذکر کر رہے تھے جن کی وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے، تو وہ بھی ایک ایشو ہے. اور ساتھ میں پھر یہی ہے کہ ہم نے پوچھا کہ خواتین کا اس میں کتنا رول ہے اور کیا اپڈیٹ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان میں بھی شامل ہے خواتین، لیکن جو الائنس بالکل. ان کے اگینسٹ بنی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ صرف غزر سے ابھی تک خواتین کی موجودگی اور انٹرسٹ اور ان کے ایکٹیو ہونے کی خبریں ہیں. ہنزا سے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ڈس اپوائنٹنگ رسپانس ہے، کوئی خاص کوئی رسپانس ان کو نہیں ملا. باقی دیامر میں آلریڈی ہیں، ان سے الائنس ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور بلتستان میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی جب یہ چارٹر آف ڈیمانڈز فائنل ہوں گے تو مختلف ڈسٹرکٹس کے جو ہے نا یہ ممبران یا ریپرزنٹیٹیوز لیں گے اور پھر اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح کے الائنس کوئی سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتا ہے؟ اگر پلے کر سکتا ہے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی سول سوسائٹی الائنس یا کوئی رول کیوں لوگوں نے پلے نہیں کیا، ادا نہیں کیا کوئی رول؟ اور اب آپ کو نہیں لگتا کہ کافی دیر آمد ہوئی ہے اس طرح کی ایک انیشیٹو کی؟ دیٹس ٹرو، بالکل دیر ہو گئی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، جیسے جیسے سوشل میڈیا اور سلو ہی صحیح لیکن انٹرنیٹ کا گاؤں گاؤں تک چلا جانا، اور پھر یہ اٹ سیلف ہمارا احساس ہونا کہ اس بات کا احساس ہونا کہ ہنزا کے ایک گاؤں میں اور غزر کے ایک گاؤں میں، دیامیر کے ایک گاؤں میں، گلگت ڈسٹرکٹ کے گرد کسی گاؤں میں گریجویٹس جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم مل کے الائنس بن کے کچھ کر سکتے ہیں. دیٹ ان اٹ سیلف از این اچیومنٹ. وی آر ایٹ لیسٹ آن دا وے ٹو اچیو سم تھنگ. جہاں تک رہی بات ان 6,000 ملازمین کی پرماننسی کو روکنے کے لیے کچھ ڈائریکٹ کچھ کر سکے گی نہیں کر سکے گی، اس کا مجھے نہیں پتا، کہ گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور میں بھی پرسنلی، کوئی بھی شاید نہ چاہے گا کہ 6,000 لوگ گھر جا کے بیٹھ جائیں، بٹ اگین دوسری طرف شاید 18,000 20,000 بے گریجویٹس ہوں روزگار لوگ. جن کو بے روزگار بیٹھے ہوں، ان کو کام کی ضرورت ہو، تو یہ بھی ایک ڈیلیما ہے. بہرحال جو ہو چکا اس میں اگر پتہ چل جاتا ہے، جو لوگ ظاہر ہے ایک اس طرح کا رستہ اختیار کر کے اندر آئے ہیں، ہائر ہوئے ہیں، تو ان کو نکالا جائے بالکل، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. اور پھر ان فیوچر کے لیے اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور خاص کر وہ جو ایک ٹیسٹنگ جو ادارہ ہے ٹھیکیداری اس ہے. کے حوالے، ٹھیکیداری کا جو معاملہ کیا گیا ہے اپیرنٹلی پچھلی حکومت کے دور میں، اس کو میرے خیال میں اب باقاعدہ ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا، پچھلے اس پارٹ میں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کو جب آپ عبوری صوبہ اور آٹونمی اور سوئس ہر ماڈل. بار اب سوئس ماڈل، ہر بار کوئی بندہ آیا اس کا نام چینج کیا، پہلا ہم کسی ڈائریکشن کے نام پہ رکھا، گلگت ایجنسی کے گرد ہمیں چپکایا، پھر کہا کہ یہ ناردرن ایریاز ہیں، پھر کہا نہیں ناردرن ایریاز نہیں، یہ گلگت بلتستان ہے، کہا اب 2 ڈویژنز کو آپ نے چپکایا. اب سوئس ماڈل پہ ہمارے وہاں تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اب ہمیں اپنی سول سروس کمیشن دی جائے، جس کے بیس پہ ظاہر ہے ہمارے ہاں کے لوگ اتنے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں، تو پھر ان کو ظاہر ہے صحیح طریقے سے اور فیئر مینز سے، وہ چاہے کوٹا ہو، ڈسٹرکٹ وائز کوٹا ہو، یا پارٹلی میرٹ پارٹلی کوٹا ہو، جس طرح سے بھی ہو، میرے خیال میں گلگت بلتستان کے معاملات گلگت بلتستان کے اندر ہونے چاہیے. ایف پی ایس سی از فیئر، فیڈرل کا ہے، وہ اکراس پاکستان بٹ اس اگین کی اس وی کی نیڈ اے باڈی جو دوسرے پروونسز کے بعد
पास हैं एफपीएससी का, वो मेरे ख्याल बिल्कुल से बिल्कुल, बलूचिस्तान पंजाब का, के केपीके का, पास। सिंध का सर्विस कमीशन है, जिस तरह से अपना सिविल सर्विस कमीशन, इसी तरह हमें भी सिविल सर्विस कमीशन मिलनी चाहिए, जहाँ पे एक सर्टेन ग्रेड से लेकर सर्टेन ग्रेड तक जो हायरिंग हो वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जी हाँ। हम्म सो मेरे ख्याल से अगेन वन कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर इज़ कि इसका फिर इस तरह के मसाइल का भी अल्टीमेटली लेना देना इस रीजन के ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्टेटस से है ही। बिल्कुल। तो उस पर मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है, और उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो अब मेरे ख्याल से इस पे अभी डेवलपमेंट्स होनी है। तो इस मौके तक हम यही बात कर सकते हैं कि जी, इन इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के मसाइल को सीरियसली लेना चाहिए, और जो भी रेलेवेंट लोगों को बैठ के इस पे मैकेनिज़्म कोई देना हो या इस पे डिसीजंस करने हो, उसको सीरियसली लेके उस पे काम किया जाए और इसको फर्दर डिले ना किया जाए। क्योंकि लग रहा है कि अब जो ये पैकेज के मामले में जो पैकेज एक हमारे पास आने वाला है उसके मामले में ये डिस्कशन भी थोड़ा सा इट्स आउट ऑफ द डिस्कशन नाउ। बट लेट्स सी कि क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम इसको अपने आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में अगर हमारे पास स्विस मॉडल का कोई पैकेज आता है तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। श्योर। ठीक है, चले इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।